16 मई 2023 को रीजनल टैक्स ऑफिस 2 में कराची की गैर मंकूला यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हवाले से मुजव्विज़ा कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन आबाद जनाब अल्ताफ ताई, साबिका चेयरमैन आबाद हसन बख्शी, सदर ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन एम रहमान, आकरा के मीडिया कोऑर्डिनेटर बाबर सिद्दीकी, आकरा के फाउंडर रुकन और नॉर्थ नाजमाबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स के चेयरमैन इरफान आलम और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में रियल एस्टेट की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए साबिका वैल्यूएशंस को बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ। जी नाज़रीन, आकरा न्यूज़ में खुश आमदीद। और मैं मौजूद हूँ इस वक्त रीजनल टैक्स ऑफिस 2 में, और जहाँ पर एक बहुत अहम मीटिंग जो है वो हुई है। और मीटिंग जो है वो गैर मनकूला जायदाद जो है उसकी वैल्यूएशन के हवाले से थी। मेरे साथ मौजूद हैं कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू काजी अफजल साहब। काजी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया। रुपए की बेकदरी और जो प्रॉपर्टी को मसाइल लाहक हैं, डिवैल्यूएशन की तरफ है, ऐसे में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को इन्हांस करना, बढ़ाना जस्टिफाइबल होगा? देखें जी, बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई रीवैल्यूएशन या उसके लिए हमने कोई इकदाम उठाए हैं तो उससे एक प्रॉपर्टी की कीमत हम सिर्फ बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। इस साल तो वैसे भी हमने सारे स्टेक होल्डर्स को टेबल पे बिठाया है। उनके साथ गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो सूरत हाल है इकोनॉमिक हमारी, उस हवाले से उसको रीएवैल्यूएट करें, और उसमें अगर कहीं कम या कहीं ज़्यादा जो भी बनती है वो इन स्टेक होल्डर के साथ बैठ के हम वो टैक्स रेट लाएं जो कि सबके लिए विन विन सिचुएशन का बायस बने। और उससे फिर हमारे वो जो टैक्सेस हैं वो भी जो है वो लोग देने के लिए वॉलंटरली तैयार हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। अनसर्टनिटी ख़त्म हो जाती है जब स्टेक होल्डर्स खुद हमारे साथ बैठ के इन रेट्स को इवेल्यूएट करते हैं, और फिर एक उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ें, हो सकता है कम भी हो सकता है वही रहें। तो जो मार्केट सिचुएशन है उसी के हिसाब से वो हम री इवेल्यूशन करते हैं। अच्छा काजी साहब, ये भी बताइएगा कि अभी जो मीटिंग हुई उसमें फिर क्या तय पाया कि वैल्यूएशन जो है गैर मंकूला जायदाद की उसको बढ़ाया जाए या वहीं रखा जाए जहां वो पिछले साल थी? ये सारी सिचुएशन मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि वो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें बढ़ाना हमें पड़ेगा, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें हमें वही रखना पड़ेगा, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें हमें कम करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें सारी केस टू केस हमने अभी डिस्कस की हैं, और इंशाल्लाह वो नोटिफाई हो जाएंगी तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस आई हैं। लेकिन एज सच समझें कि कोई बहुत वाज़े किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, अभी जैसे इक़दामात के बारे में आप सोच रहे हैं, जो गवर्नमेंट साइड पे रेवेन्यू है उसको तक़वियत मिलेगी, वो जनरेट होगा अच्छी तरीके से? जब रियलिस्टिकली रेट्स को डिफ़ाइन किया जाता है तो उसमें टैक्सेशन का एक पर्पस ये भी होता है कि आप रेट को इतना प्रैक्टिकल रखें कि सबके लिए देने में आसानी हो, और उस पॉलिसी को लेते हुए हमने रेट्स को डिफ़ाइन करना होता है। और उसमें फिर ये होता है कि जब रेट्स कम होते हैं तो फिर लोग टैक्स देने वाले भी ज़्यादा होते हैं, तो आपका वो टैक्स टर्नओवर भी बढ़ जाता है, तो उसमें हमारा इजाफा होगा टैक्स का डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया काजी अफजल साहब कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, आबाद के लोग मौजूद हैं, और जो है वो ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के लोग मौजूद हैं। उनसे भी इस मीटिंग के बारे में बातचीत करते हैं। एक्स चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बख्शी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया। बख्शी साहब, आपकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, माजी में भी ऐसी मीटिंग्स में आप शामिल भी होते रहें और अपनी सजेशंस भी देते रहें। अभी हालिया जो मीटिंग हुई है, किस नज़र से देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान में इकनॉमिक हालात हैं, जो पॉलिटिकल हालात हैं, और जो डीवैल्यूएशन ऑफ पाक रुपी है, इसकी वजह से रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन में कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। फ़र्ज़ करें पहले 100 आता था तो आज 20 रुपये है। मेरी RTO 1 और RTO 2 में दोनों में यही गुजारिशात थी
کہ اس ٹائم ویلیویشن کو نہیں چھیڑا جائے, جو ویلیویشن ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے. میں شکر گزار ہوں دھریجو صاحب جو RTO1 کے چیف کمشنر ہیں, انہوں نے ہم تمام سٹیک ہولڈرز کی بات کو سننے کے بعد اس پہ اپنی آمدگی بتائی کہ بالکل صحیح, اس وقت ہم نے مارکیٹ ڈسٹرب حالات ہیں, مارکیٹ کو چلانا ہے, اور مارکیٹ چلے گی تو کام ہوگا, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, گورنمنٹ کو ریونیو بھی ملے گا, اور ایکٹیویٹی ہوگی. تو وہاں سے تو یہ ریکمنڈیشن گیا ہے. آج RTO2 میں بھی میری یہی گزارشات تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بات کریں گے کہ اس سال ویلیویشن کو نہیں چھیڑا جائے. ایک سال پہلے میں شروع سے ہی ویلیویشن کمیٹی جب سے بنی ہے, 2 سال ہو گئے یا 3 سال, میں ہر ویلیویشن کمیٹی کا پارٹ رہا ہوں, اور وہاں پر ہم نے کہیں 20%, کہیں 40%, کہیں 50% بھی بڑھائے ہیں, کیونکہ ملک کے اکنامک حالات اچھے تھے. پر آج یہ ایک الائف پروسیس ہے. تمام RTOs کو اور FBR کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم آج مارکیٹ میں جو چیز بک رہی ہے کہیں 10% ڈاؤن اور کہیں 50% ڈاؤن پہ بھی بک رہی ہے, اور اس 10 اور 50% ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی کوئی خریدار نہیں ہے. تمام انویسٹر یا تو گولڈ لے لیتے ہیں, یا ڈالر لے لیتے ہیں, یا وہ دبئی میں کوئی پراپرٹی لے رہے ہیں. تو پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. اس کو کرنے کے لیے کچھ بھی کریں. دیکھیں انہوں نے پہلے ایک 7E کا ٹیکس انٹروڈیوس کر دیا, اس سے لوگ ہٹ ہو گئے. پھر انہوں نے ٹیکس, پراپرٹی ٹرانسفر ٹیکس ڈبل سے زیادہ 2.5 ٹائمز بڑھا دیے, اس سے لوگ ہٹ ہو گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ CVT لگا رہی ہے مزید, اس سے لوگ ہٹ ہوں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ مزید ٹیکسز بڑھانا چاہ رہی ہے 236C اور 236K. تو یہ کام بند ہو جائے گا. بے حساب لوگ تھرو آؤٹ پاکستان بے روزگار ہو جائیں گے. اور پھر اگر گورنمنٹ چاہے گی بھی اس کو ریوائیو کرنا, تو یہ 1-2 سال سے پہلے ریوائیو ہوگا نہیں. اس لیے ہم سب نے ہوش کے ناخن لینے چاہیے, تمام ذمہ داروں نے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور ایک وہ انڈسٹری جس میں پاکستان کا عام آدمی بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے, چاہے وہ فلیٹ خریدتا ہے, چاہے وہ دکان خریدتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ایک پلاٹ خریدتا ہے. پلاٹ 2 لاکھ روپے سے لے کے کروڑ روپے تک کی مالیت کے ہوتے ہیں. سب ہر آدمی اسٹاک ایکسچینج میں نہیں ڈال سکتا پیسے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کاروبار چلنا چاہیے, اور امید کرتا ہوں ہماری FBR سے اور ہمارے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے کہ وہ اس کام کو تالے لگانے میں اپنا, تالا نہیں لگوانے میں اپنا رول پلے کریں گے, ورنہ میرے خیال میں بہت لوگ بے روزگاری ہو جائے گی. یاد رہے کہ آکرا کی اتحادی ایسوسیشنز غیر منقولہ جائیداد کی ویلیویشنز کے حوالے سے اپنی تجاویز آکرا کے توسط سے FBR حکام کو پہلے ہی دے چکی ہیں. FBR کی جانب سے فائنل SRO تیار ہونے کے بعد SRO کی کاپی فراہم کر دی جائے گی. فائنل اپروول کے بعد اس پر کمیٹی ارکان اور FBR حکام مشترکہ طور پر دستخط کریں گے. جی ناظرین, آکرا نیوز میں بابر صدیقی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے صدر ایم رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جو کہ میٹنگ کا حصہ بھی تھے. میٹنگ میں آپ شامل تھے, اور اموویبل پراپرٹی کی ویلیوشن کے حوالے سے وہاں پر بات چیت بھی ہوئی, تجاویز بھی رکھی گئیں, اور جو آپ کی تجاویز تھیں جو کہ آپ کی اتحادی ایسوسیشنز کی جانب سے پیش کی گئی تھیں, وہ بھی آپ نے وہاں پر رکھیں. متفق ہیں, مطمئن ہیں جو کہ میٹنگ میں فیصلہ ہوا, اور جو اقدامات آئندہ ہونے جا رہے ہیں ان سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بابر بھائی آپ کا شکریہ. دیکھیں آج ہم نے وہاں پر کراچی کی ویلیویشنز کے حوالے سے ایک میٹنگ کی, جس میں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن اور ایسوسیشن آف بلڈرز کے نمائندوں نے بھی شرکت کی. اور اس میٹنگ میں جو ہے ہم نے کراچی کے مختلف ایریاز کی جو پہلے سے ہی تجاویز ہماری ایسوسیشنز نے دی تھیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ لاسٹ ایئر جو ویلیویشنز آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کی طرف سے FBR کو ریکمینڈ کی گئی تھیں, الحمدللہ وہ ہماری تمام تجاویز جو فائنل SRO نکلا تھا, جو کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے جاری کیا گیا تھا, ہماری تمام تجاویز اس میں ایکسیپٹ کی گئی تھیں. تو آج کی بھی میٹنگ فروٹفل رہی. اس میں ہم نے ان کو یہی باور کروایا کہ جی اس وقت ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے یہ جمود کا شکار ہے,
اور کئی ایریاز میں جو پراپرٹیز کی ویلیویشنز ہیں وہ بجائے انکریز کرنے کے کم ہوئی، کیونکہ مارکیٹ مندی کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان میں سیاسی انسٹیبلٹی بھی ہے، اور جب تک ملک کے سیاسی حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ ایفیکٹ پڑا ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو پڑا ہے. اور پاکستان میں ریمیٹنسز لانے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہماری ریئل اسٹیٹ کی ہی انڈسٹری ہے، اور ہماری انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ پاکستان میں جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں وہ اس انڈسٹری کے چلنے سے چلتی ہیں، اور پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی مندی کی وجہ سے نئے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس یا نئے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس نہ ہونے کی وجہ سے مارکیٹ اس وقت بالکل جمود کا شکار ہے، اور ہمارے ہزاروں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اس میں سفر کر رہے ہیں، اور کئی ایک تو بالکل اپنی جو ان کی شاپس تھیں ان کا کرایہ دینے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل ان کے ساتھ جو بروکرز کام کرتے ہیں ان کو پے کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائے جو کہ ریئل اسٹیٹ دوست ہوں. ہم نے اپنی تمام تجاویز سے ایف بی آر حکام کو آگاہ کیا، اور انشاءاللہ تعالی کراچی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جو بھی رزلٹ آئے گا وہ پازیٹیو وے میں آئے گا، اور ہم نے جو سجیشنز دی ہیں ان پر ایف بی آر حکام کی طرف سے یقین دہانی بھی کروائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ویلیویشنز آپ کی طرف سے دی گئی ہیں ان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کروایا جائے، تاکہ چونکہ ہم اس فیلڈ کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ مارکیٹ چلتی رہے. یہ مارکیٹ تب ہی چلے گی جب گورنمنٹ کی پالیسیز ریئل اسٹیٹ دوست ہوں گی. میں خصوصی طور پر فنانس منسٹرز سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز پاکستان میں اس وقت جو معاشی بحران ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے خصوصی مراعات دی جائیں، اور کوئی نیا ٹیکس یہاں پر امپوز نہ کیا جائے، کیونکہ پہلے ہی یہ مارکیٹ جمود کا شکار ہے، اور ہماری ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہماری مارکیٹ سے پیسہ نکل کر دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے، تو اس پیسے کے فلو کو جو کہ دوسرے ملکوں کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جا رہا ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے، اور اس کو روکنا پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو خدارہ ایسی پالیسیز بنائیں جس سے معیشت کا پہیہ بھی چلے اور لوگوں کو روزگار بھی ملے، اور ہماری جو انڈسٹری ہے یہ پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر انڈسٹری بھی ہے. اچھا نعمان صاحب، ایک تو آپ نے توجہ دلوائی کہ ریئل اسٹیٹ کی اہمیت ہے، دوسرا یہ کہ ابھی جو ویلیوشن جو ہے ان کو جو پچھلے سال کی ویلیوشن تھی وہیں تک ویسا ہی رکھا گیا ہے، ایز اٹ از کی آپ نے بات کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹرانسفر جو ہیں اور جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گی، اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ریونیو کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو پورا کر پائے گی؟ دیکھیں، بہت اچھا کویسچن کیا آپ نے. ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنا. وہ کیسے بہتر ہوگی؟ ایک تو جب آپ کی پالیسیز درست ہوں گی تو لازمی بات ہے مارکیٹ چلے گی تو معیشت کا پہیہ چلے گا. دوسرا، جو آپ ڈیوٹیز بڑھاتے ہیں اس کی وجہ سے نقصان گورنمنٹ کے ریونیو کو ہی ہوتا ہے، اور جو ہمارے انویسٹرز یا ڈیولپرز یا جو لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے پاس ایک سیکنڈ آپشن ہے جنرل پاور آف اٹارنی. وہ بجائے
پلاٹ کی ٹرانسفر لینے کے یا سیل ڈیڈ کروانے کے یا ٹرانسفر آف رائٹ اپنے نام کرنے کے وہ جنرل پاور پر کام کرتے ہیں. اچھا, جنرل پاور آف اٹارنی پر کام کرنے کی وجہ سے گورنمنٹ کے ریونیو میں خاطر خواہ کمی ہوتی ہے, جو کہ گورنمنٹ کا نقصان ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ٹیکس کو کم رکھا جائے تاکہ اس کی وجہ سے ٹرانزیکشن زیادہ ہوں اور گورنمنٹ کے پاس ریونیو کی صورت میں زیادہ پیسہ جائے. اے مہمان صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے آکرا نیوز کو وقت دیا.